खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तो मैंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यसू ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, है खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यसू ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, आज पाशका का 5वां इतवार है, और आज की तलावतें बलाहट, बुलाया जाना, चुनीदा कौम होना, खास नस्ल से तल्लुक़ रखना, शाही कहानत से वाबस्ता होना, ये सारी बातें जो हैं आज हम खुदा के कलाम से सुनते हैं और इनके बारे में सीखते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर तीनों तलावतों को हम देखते हैं और इनका मजमूई पैगाम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो आज का दरहकीकत जो बुनियादी मौजू है वो बुलाया जाना है, और उसी बुलावे के मुताबिक अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बसर करना है। यानी जो हमारी बुलाहट है उसके मुताबिक जीना और अपनी ज़िंदगी को बसर करना। आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि शागिर्दों ने खिदमत के लिए, ईमानदारों की जमायत के लिए 7
اشخاص کا چناؤ کیا جو حکمت اور روح سے معمور ہیں، اور ان کو فرض بخشا یا ان کو ذمہ داری دی تاکہ وہ خدا کے لوگوں، ایمانداروں کی جماعت کی خدمت کریں، اور رسول جو ہیں وہ کلام کی خدمت میں سرگرم رہیں۔ لیکن اس پورے واقعے میں جو بات مرکزی اور کلیدی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل دعا کے ماحول میں تکمیل پاتا ہے۔ when there is certain kind of confusion, or when they have to take a decision، ان کے لیے اہم کیا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ایماندار کے لیے یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہے، جب زندگی کے بارے میں کچھ سوچو بچار کرنا ہے، یا زندگی میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کا ایک بڑا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، دعا میں بیٹھیں اور دعا میں خدا سے، پاک روح سے مدد اور رہنمائی مانگیں۔ اور خدا بڑا مہربان ہے، جب ہم دعا میں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے، اور ایسے ہی آج کی پہلی تلاوت میں ہوا۔ رسول اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے ذریعے سے وہ اس فیصلے تک پہنچتے ہیں جو آج کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آج کی جو دوسری تلاوت ہے، اس میں ہمیں مقدس پطرس رسول یاد دلاتا ہے کہ ہم چنی ہوئی نسل ہیں۔ بھئی ایک ایک لفظ جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور بڑا گہرا ہے، اور جب ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں، and we should be proud کہ در حقیقت ہماری شناخت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور بلایا جانا در حقیقت کیا معنی رکھتا ہے۔ تو چند ایک الفاظ ہیں لیکن بڑے پاورفل ہیں کہ ہم کون ہیں۔ مقدس پطرس آج کی دوسری تلاوت میں یاد دلاتا ہے کہ اے ایماندارو تم کون ہو؟ سب سے پہلے کہ تم چنی ہوئی نسل ہو، چنیدہ، اسپیشل ون، دوسروں سے فرق، خدا کی پسندیدہ قوم، جس کو خدا پیار کرتا ہے اور جس نے آپ کو چن لیا ہے تمام قوموں سے۔ تو تم سب سے پہلے کیا ہو؟ چنی ہوئی نسل ہو۔ You are very different and unique and precious۔ چنی ہوئی نسل۔ تو اس بات پر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایز اے کرسچن چنی ہوئی نسل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا باپ کون ہے؟ وہ آسمانی باپ ہے جس کے ہم فرزند ہیں، جو کہ آج کے ہم نے پہلی دعا میں بھی سنا ہے کہ ہم اس کے لے پالک فرزند ہیں۔ تو چنی ہوئی نسل، تو اس سے ہمیں، اس بات کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے۔ وی آر اسپیشل ون۔ سیکنڈلی، ہم صرف چنی ہوئی نسل ہی نہیں بلکہ ہمارا تعلق شاہی کہانت سے ہے۔ ہم سب کہانت کے لیے بلائے گئے ہیں، یا ہم خداوند کی کہانت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک کہانت خصوصی ہے، جس طرح کہ کاہن بننا اور پاک خدمت کا ساکرامنٹ حاصل کرنا، لیکن ایک مومنین کی کہانت ہے جس میں سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ شاہی کہانت سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑا خوش اور شادمان ہونا چاہیے۔ تیسری بات مقدس پطرس کہتے ہیں کہ تم مقدس قوم ہو، مقدس، پاک، اور تم پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اور میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں
کہ ایک مسیحی کی ایماندار کی بلاہٹ کیا ہے. ٹو بی ہولی یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا تاکہ وہ بھی پاک اور مقدس بن جائیں. ہم نے اپنی زندگی سے، اپنے اعمال و کردار سے دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے تاکہ وہ بھی کیا ہو جائیں، مقدس بنے، پاک بن جائیں. کیونکہ بنیادی طور پر ہم سب بلائے گئے ہیں کہ پاک بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. تو لہذا ہمیں اس بڑی بلاہٹ اور اپنی شناخت جو ہے اس کو یاد رکھنے، پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں بڑا فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم خاص ہیں، چنی ہوئی نسل ہیں، ہم شاہی کہانت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مقدس قوم ہیں، اور یہ بڑا اعزاز ہے. تو میں سمجھتا ہوں خدا کی شکر گزاری کے لیے زوردار تعریف جائیں کہ خداوند ہمیں اتنا عظیم رتبہ جو ہے وہ بخشا ہے کہ ہم خاص ہیں، چنے ہوئے ہیں اور مقدس لوگ ہیں. بڑی بات ہے. تو اس بات کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنا سر جو ہے فخر سے بلند رکھنا ہے. فخر ہے نا اس بات پر کہ ہم خاص ہیں. تو آج مسیح میں میرے عزیزو اپنی بلاہٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. آج کی پاک انجیل پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کا جو انجیلی اقتباس پڑھا گیا ہے، یہ اقتباس عموماً جنازے کے وقت، میموریل ماس یا برسی کے وقت جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. عموماً ایسے اوقات میں یہ حوالہ پڑھا جاتا ہے. لیکن آج ایسٹر کے ایام اور موسم میں یہ حوالہ پڑھا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 اتواروں میں ہم یسوع کے زندہ ہونے کے بعد کے واقعات پر غور کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یا جو اقتباس آج پڑھا گیا ہے، یہ یسوع کے آخری کھانے کے متعلق جو اس کے آخری خطبات ہیں، ڈسکورس ہیں، فیئرویل ڈسکورس جسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو اٹ مینس کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں. اور اگر ہم آج کی پاک انجیل کا سیاق و سباق دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ ریزریکشن کے واقعات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ یسوع کے صلیبی دکھوں اور موت کے واقعات کے ساتھ ملتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے اپنی صلیبی موت اور دکھوں سے پہلے شاگردوں کے ساتھ خاص بات چیت کی ہے، فیئرویل ڈسکورس کیا ہے، الوداعی خطاب. تو اس میں یسوع نے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت آ پہنچا ہے. ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، دوسروں کے حوالے کیا جائے، قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو یسوع اپنی موت اور اپنے دکھوں کے بارے میں اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے. یہی نہیں، یسوع شاگردوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہوگا کیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تم سب شاید چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ گے، تم میرا انکار کرو گے. یہ وقت مشکل اور کٹھن ہے، لیکن تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسکرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جس طرح خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا، اسی طرح میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سیاق و سباق ہے جس کے تناظر میں آج کی پاک انجیل جو ہے ہم جان سکتے ہیں یا
کلام اور پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ بنیادی طور پر اس میں ایک خاص بات جو ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ خداوند اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے خداوند اپنے خدا کا اپنی زندگی میں بھرپور تجربہ کیا ہے، شروع سے لے کر آج تک تم نے یہ تجربہ کیا، تم نے یہ دیکھا کہ تمہارا خدا تمہارے لیے فکر مند ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں بچاتا اور سنبھالتا رہا ہے، اس نے تمہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ So that is your experience that you have already. یہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم نے ایسے خدا کا تجربہ کیا ہے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہا، اور اب چونکہ مشکل وقت ہے، کٹھن لمحات آنے والے ہیں، تو آپ کو پریشان یا دکھی ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح باپ تمہارے ساتھ رہا، تمہیں سنبھالتا رہا اور بچاتا رہا، تمہاری مدد کرتا رہا، اسی طرح میں بھی تمہاری کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ جس طرح تم خدا پر ایمان لاتے ہو، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے۔ اور جس طرح خدا تمہارے ساتھ تھا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے گھبرانے، فکر مند ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بعد جو حوالہ آج کا ہمارا بنیادی ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا مرکزی پیغام بھی ہوگا۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اب ان آیات کا یا اس حوالے کا مطلب کیا ہے؟ جو عموماً تشریح کی جاتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ تشریح کیا ہے کہ خداوند دکھوں کے بعد، موت کے بعد جی اٹھے گا، آسمان پر جائے گا، اور وہ دوبارہ ہم سب کو لینے کے لیے واپس آئے گا۔ یہ ایک خوبصورت اور بنیادی تشریح ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور گہرے طور پر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ تھوڑا سا فرق ہے تو آپ کی توجہ جو ہے مجھے درکار ہوگی۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب میری طرف متوجہ ہیں، تو آئیں دھیان سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ مسیح خدام میرے عزیزو، اس پورے حوالے کو ہم نے جوش میرج جو ہے اس کنٹیکسٹ میں سمجھنا ہے۔ جو یہودی شادی کے یا بیاہ کے رسم و رواج ہیں، اس کے تناظر اور پس منظر میں اس حوالے کو ہم نے آج سمجھنا ہے، اور یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے میری طرف بھرپور متوجہ ہونا ہے۔ تو یہودی شادی کے رسم و رواج کیا ہیں؟ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، چند ایک ضروری باتیں کہ یہودی رسم و رواج کے مطابق جب کسی لڑکی اور لڑکے کی منگنی ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ منگنی ہو گئی لیکن وہ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ دوسرا، وہ قانونی طور پر شادی شدہ تصور کیے جائیں گے، but they will not live together. You understand my point؟ شادی شدہ ہیں لیکن وہ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ دلہا جو ہے وہ منگنی کی رسم اور اس پورے پروسیجر کے بعد، عمل کے بعد کیا کرے گا
کہ اپنے باپ کے گھر جائے گا, واپس جائے گا. کرنے کیا جائے گا؟ رواج یہ تھا کہ دلہا واپس جب اپنے باپ کے گھر جائے گا تو وہ جو شادی کی باقی تیاریاں ہیں ان کو مکمل کرے گا. تو دیگر تیاریوں کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ دلہن کے لیے جگہ تیار کرے. مے بی a room, مے بی a place, depend on their culture and tradition. ٹھیک ہے جی. تو دلہا کس لیے باپ کے پاس واپس جاتا ہے؟ تاکہ دلہن کے لیے کیا کرے؟ جگہ تیار کرے. ٹھیک ہے. اور شادی کی تکمیل اسی وقت تصور کی جاتی ہے جب دلہا دلہن کو اپنے ساتھ اپنے باپ کے گھر لے جاتا ہے, پھر شادی مکمل ہوتی ہے. اس سے پہلے شادی تکمیل کو نہیں پہنچتی. ہاں منگنی ہو گئی ہے, اوکے, یہ شادی شدہ تصور کیے جاتے ہیں, ونڈرفل, they are not living together, اوکے, لیکن شادی کی تکمیل اس وقت ہوگی جب دلہا دلہن کو اس تیار شدہ جگہ پر لے کر آئے گا اور وہ کٹھے رہیں گے, تو پھر یہ شادی مکمل تصور کی جائے گی. تو یہ جوئش ٹریڈیشن ہے شادی کے متعلق. اب اسی تناظر میں اس حوالے کو ایک ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور آپ نے ریفلیکٹ بیک کرنا ہے کہ what does mean. مجھے پھر سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی, آپ ایٹومیٹکلی انڈرسٹینڈ کریں گے. دھیان سے سننا ہے جی. یسوع کیا کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے دلہا کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ دلہن کو, کہ دیکھو فکر نہیں کرنی, پریشان نہیں ہونا, میں نے تجھے بیاہ لیا ہے, میں نے تجھے پیار کیا ہے, میں تجھے عزیز جانتا ہوں, اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں, بڑے کمرے نے, فکر نہ کر. ٹھیک ہے جی, پہلا. دوسرا, کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. مخاطب کس سے ہے یسوع؟ دلہن. اور یسوع کی دلہن کون سی ہے؟ کلیسیا ہے. تو در حقیقت یسوع کس سے مخاطب ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ. یسوع در حقیقت میرے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے, اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں. واپس جاتا ہوں. کہاں سے آیا تھا؟ باپ سے آیا تھا. واپس کہاں جاتا ہے؟ باپ کے پاس جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اپنی دلہن کے لیے کیا کرے؟ جگہ تیار کرے. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا. دس از دا پرومس. اور ہم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ خداوند دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. لیکن کس کو لینے؟ کس کو لینے؟ اپنی دلہن کو لینے. تو کیا مسیح کی دلہن جو کلیسیا ہے, آپ سب تیار ہیں کہ جب خداوند آئے, جب وہ سب کچھ تیار کر لے, جب وہ جگہ تیار کر لے, جب وہ سارا بندوبست کر لے, تو تمہیں لینے آئے, تو دلہن کیا تیار ہے؟ سوال ہے کہ میں جب جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. دلہا اور دلہن جدا نہیں رہ سکتے. اور کمپلیشن کیا ہے؟ جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے. یہ کلام, یہ تعلیم اور یہ پیغام در حقیقت مسیح دلہے کا اپنی دلہن کے لیے ہے. اور میں نے بار بار کہا ہے کہ مسیح کی دلہن کون ہے؟ اس کی کلیسیا ہے, جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے, جس کو وہ پیار کرتا ہے, جس کو وہ عزیز رکھتا ہے, جس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. باپ کے پاس واپس جاتا ہے, حالانکہ اسی وقت بھی لے کر جا سکتا تھا نا, لیکن وہ کہتا نہیں, تمہاری شان کے مطابق میں نے جگہ تیار کرنی ہے. اکثر دفعہ ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو خدا ہمارے لیے اوپر جگہ تیار کے. ہاں وہ بھی درست ہے, لیکن میں نے کہا ہم فرق انداز سے دیکھیں گے کہ مسیح کیوں کر واپس آتا ہے. اپنی دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے,
اور کیوں کر واپس جاتا ہے؟ اپنی دلہن کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے جاتا ہے. اور یہ بیوٹیفل نہیں ہے؟ کیا یہ خوبصورت بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ حوصلہ افزا کی بات نہیں ہے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے، یہ جدائی عارضی ہے لیکن ملن ہوگا. کہاں؟ باپ کے گھر میں ہوگا. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ شادمان ہوں گے، اور باپ اور میں ایک ہے، اور ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ کٹھے رہیں گے. دیٹ از دا ویژن، بیاٹیفک ویژن، جس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے. ہم نے کٹھے زندگی بسر کرنی ہے. اور کہاں؟ باپ کے گھر میں. اور باپ کے گھر میں مسیح نے، یسوع دلہے نے میرے اور آپ کے لیے خاص جگہ بھی تیار کر رکھی ہے. He is there. He will come back. کس کو لینے کے لیے؟ دلہن کو لینے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں خداوند ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. میٹافر یوز ہوا ہے نا شادی کا، اور دلہے اور دلہن کا میٹافر یوز ہوا ہے سمجھانے کے لیے، ایک تعلق کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ تعلق بڑا گہرا ہے. جو شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں دے نو کہ یہ کتنا گہرا تعلق ہے. ایک میاں بیوی کا تعلق جو ہے کتنا خوبصورت بھی ہے، اس میں ایک بڑا بھید بھی ہے، اس میں محبت اور قربانی، اور اس میں ایک دوسرے کے لیے جینا مرنا بھی ہے. یہ بڑا خوبصورت ہے. اور جو شادی شدہ زندگی بسر کرتے ہیں they know it very well کہ کتنی خوبصورت زندگی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ لیدہ گالے دلے نہ کدی کدی لڑائی ہو جاندی ہے. There's no problem. That's part of life. آندھنے جس کار لڑائی شرائی ہوئے پیار زیادہ ود ہے. تو therefore اگر کبھی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو اس کنٹیکس میں لینا ہے کہ ہمارا پیار بڑھے گا. تو جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں they know what is the meaning of marriage. ٹھیک ہے؟ اور اس تعلق کا کیا مطلب ہے، اس بیعت میں کیا ہے. تو اسی کنٹیکس میں در حقیقت آج مسیح خداوند ہم سب سے جو اس کی دلہن ہے ہم سے مخاطب ہے، اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. یہ جدائی ہے لیکن یہ عارضی ہے. اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انتظار میں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انتظار تو ہے. اور اچھی دلہن کیا ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ جو اپنے دلہے کا کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی کہ کب آئے گا اور کب مل کر کھانا کھائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ میں ایک بھائی ہے، اس کے ساتھ میں کئی دفعہ مدد اس کی لیتا ہوں. جب میں کبھی آؤٹ آف سٹی جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ اگر آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو پلیز کم. تو اس کی مہربانی ہے، میرے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم بہت لیٹ آتے ہیں، تو جب راستے میں کبھی اس کو فون آ جائے تو اس کی مسز کہتے ہیں کہ کب تک آنا ہے؟ تو کہتا ہے فادر جی انہوں خود سمجھاؤ، انہیں روٹی نہیں کھانی، جب تک میں نے نہیں جانا اس نے روٹی نہیں کھانی. تو میں نے کہا اس کو یار سمجھا دو کہ ہم لیٹ ہیں، 1-2 بج جائے گا، شاید مشکل ہوگی. لیکن کہتا ہے فادر جی اس نے نہیں کھانی روٹی، کھانا اس نے نہیں کھانا، میرے بغیر نہیں کھاتی. تو میں کہا پھر تیز چلا تاکہ گھر جلدی چلے. ٹھیک ہے؟ تو بات کیا مطلب ہے کہ دلہن کیا کرتی ہے؟ اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر خواتین کے لیے تو یہ اسپیشل ہے کہ وہ میک اپ کرتی ہے، تیاری کرتی ہے، بناؤ سگور کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، تیار ہوتی ہے یا نہیں؟ کس کے لیے؟ اپنے دلہے کے لیے. تو مسیح خداوند ہمارا دلہا بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ آنے والا ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ انتظار کریں. نظریں دروازے کی طرف ہوں. کتری کو بھی کھڑاک آوے تو پاج کے جائیے، یہ نہیں کھڑکا کے باہر کھلوتا رہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں. کیا ہے کہ ہم اپنے مسیح دلہے کا کیا کریں؟ انتظار کریں. اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر کیا کریں؟ تیار بھی کریں، سنگار بھی کریں، اپنی پریپریشن بھی کریں، تاکہ جب دلہا آئے ہمیں دیکھے اور دیکھ کر کیا ہو؟ خوش ہو. تو جب تیار ہی نہیں ہوگی دلہن تو دلہے نے کی ہونا ہے؟ خوش نہیں نہ ہوئے گا. تو اس لیے تیار رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ تیار رہنا. ایز اے چرچ کلیسیا مسیح کی دلہن کے طور پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ تیار رہنا ہے. اور جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں ان کو بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے، جب آپ کے ہسبینڈ باہر جائیں، کام کے لیے جائیں، واپس آئیں، انتظار کریں ان کا، اور ان کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ
तैयार रखें। जब वो आपको देखेंगे तो यकीनी तौर पर बहुत खुश होंगे और फिर आप मिलकर क्या करें, खाना खाया करें। मसीह की मर्जी भी मेरे और आपके लिए यही है। वो हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके मुंतज़र रहें। वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हैं। मेरी दुआ है खुदा बाप हम सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम मसीह की दुल्हन होते हुए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, ताकि जब मसीह हमारा दुल्हा आए तो वो हमें तैयार पाए और जागता पाए और हमेशा अपना मुंतज़िर पाए। मसीह खुदावन के वसीले से आमीन।